अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 18वें पारे की इब्तिदा से सूरह मोमिनून का बयान शुरू हो रहा है। इस दरस में सिर्फ़ दो इब्तिदाई आयात की अभी हम शुरू में दो पहला रुकू आज करेंगे और इसका मुकाम नज़ूल वजह तस्मिया और जो इसके रुकू हैं मक्की सूरत है और तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 23वीं सूरत है, लेकिन बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 64 लिखा गया, यानी 63 सूरतें मक्का मुअज़्ज़मा में सूरत से पहले नाज़िल हो चुकी थीं और 26 सूरतें इसके बाद मक्का में नाज़िल हुई और फिर 24 सूरतें हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस सूरत में 118 आयात, 6 रुकू और 1070 कलमात हैं और जो टोटल हरूफ हैं इस सूरत में वो 4538 है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला रुकू हम सूरह अल-मोमिनून पारा नंबर 18 क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। बिलतहक़ीक़ उन मुसलमानों ने फ़लाह पाई जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। इस सूरत की इब्तिदा में मोमिनीन की चंद सिफ़ात बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला पर और रसूल पर ईमान लाने वालों में ये बातें पैदा होती हैं और ऐसे ही लोग दुनिया और आखिरत में फ़लाह के मुस्तहिक़ होते हैं। अल्लाह की इबादत के लिए ज़रूरी है कि इसकी मार्फत हासिल की जाए और ये मार्फत इसकी कुदरत की निशानियाँ देख कर जो दुनिया में हर तरफ फैली हुई हैं हर अक्लमंद ज़ी होश इंसान हासिल कर सकता है। फिर अम्बिया साबिकीन और उनकी उम्मतों के किस्से ज़िक्र फरमाए गए जिनसे कई बातें बताने मकसूद हैं। एक ये कि आज दावत नबवी पर जो शुबहात और इतराज़ात किए जा रहे हैं ये बातें पहले भी अम्बिया पर जाहिल लोग कर चुके और इसी तरह के इतराज़ात इन अहमकों ने भी अपने अपने पैगम्बरों पर किए थे। दूसरा यह कि तौहीद और आखिरत की तालीम ऐसी नहीं जो बिल्कुल नई हो और जो दुनिया ने कभी सुनी ना हो। ये कोई निराली तालीम नहीं, हर ज़माने में ये सदाए हक उठती रही। तीसरा यह कि अल्लाह का इन हक चीज़ का इनकार करके बातिल पर इसरार करने वाले और अम्बिया की तकज़ीब पर जमे रहने का अंजाम आखिरकार तबाही और हलाकत होता है। चौथा ये बताना मकसूद है कि अव्वल दीन इस्लाम में उस वक़्त से दीन इलाही है जब से इंसान के कदम ज़मीन पर पहुँचे हैं। फिर आप देखें कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले यानी इंतहाई फ़लाह और आला कामयाबी इन्हीं मोमिनीन को हासिल होगी जो खुशू खुजू के साथ नमाजें अदा करते हैं। और फिर उन लोगों की ये सिफ़ात बताएं कि ये लोग निगाह नीची रखते हैं, अदब से अदब का ख्याल रखते हैं, इधर उधर ताकना झांकना ये नहीं करते, अपने जिस्म के अज़ा को गुनाह से बचाते हैं और जब नमाज को अदा करते हैं तो नमाज के अंदर की जो एहतियात है, कपड़ों से बालों से ना खेलना और सही तरह से अपनी रुकू सजूद और अरकान तादील की बात है कि हर रुकन को नमाज के सही तरह ठहराव के साथ अदा करते हैं तो ज़ाहिर सुकून खुशू नमाज के अंदर भी महसूस करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जा बजा नसीहतें की, बाज़ जगह प्यार के अल्फाज में ख़िताब फरमाया, बाज़ जगह रग़बत और शौक़ दिलाने का तरीका इख्तियार किया और बाज़ जगह बंदों को डराने धमकाने की बातें की हैं। लेकिन कलाम इलाही में 700 जगह सिर्फ़ यही नसीहत की है कि नमाज को कायम करो। एक हदीस में है कि जिसको हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھائی جائے گی یعنی سلب کر لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ تو ظاہر اب دیکھیں بعض دفعہ تو خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں فوراً یاد آ جاتی ہیں۔ تو اور جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ان کی نمازوں میں خضوع ہو، تو ظاہر ہے انہوں نے تجوید کو بھی ٹھیک کرنا ہے، قرآن کی نئی صورتوں کو یاد کرنا ہے، اور جب تجوید پہ غور ہوگا، ترجمے کا پتہ ہوگا، جو صورت پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر کا پتہ ہوگا، تو ظاہر ہے خشوع خضوع بنے گا انسان کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو سبحان اللہ اس طرف بھی دھیان جانا چاہیے کہ نماز جو ہے واقعی میں ٹھنڈک بن جائے۔ کئی لوگ اسی طرح قرآن پاک پڑھے بغیر ان کا دن ہی نہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ دن میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک نہ پڑھا ہو، تو قرآن ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو انزائٹی ڈپریشن میں سے نکال کے دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز ہے نماز۔ آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 11 تک کو دیکھیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور جو اپنے اعمال اور اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہاں جو اس کے علاوہ طلبکار ہو، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہوں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ مزید صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک پہلی صفت کیا ہے کہ فضول اور بیکار مشغلوں میں وقت لوگ ضائع نہیں کرتے، اور اپنے وقت کے اوپر اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اور دنیا کے جو کھیل تماشے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو اس میں سے بچاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے جسم کے اعضاء سے بھی ہر اعضاء کو گناہ کرنے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جو بھی فضول چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کی زندگی کا وقت برباد ہو رہا ہے، کیونکہ زندگی تو ایک ہی ہے، اسی کے اندر انسان نے اپنے لیے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہی چیز یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہاں دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے، نہ لغو کام فضول کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے رات کو سونے سے پہلے کہ آج سارا دن کیسے گزارا ہے، کیا واقعی میں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو کچھ ہم نے اچیو کیا ہے، یا اس ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے، اس مقصد کو پہچانا ہے۔ جب مقصد کا ہی نہیں پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی پہچان حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سلیبس دی ہے، قرآن کو پڑھ کے اس پر عمل کرنے والے نبی بھیج دیے۔ تو یہ نہیں آخرت میں انسان کہے گا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں مقصد کیا تھا۔ پھر اگلی صفت، تیسری صفت کو دیکھیں، مومنین کی بیان کی جو اعمال اور اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ یا آیت میں لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ آیا تو لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں مال کا ایک حصہ کچھ ضابطہ اور شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا گیا۔ تو ظاہر ہے زکوٰۃ جو ہے انسان اپنے مال کی بھی دیتا ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور لفظوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کی سوچ پاکیزہ ہوگی تو الفاظ بھی پاکیزہ ہوں گے، ہے نا، تو یہ لفظوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے
کہ جو انسان اپنا تزکیہ کر لے وہ اس کو لوگوں کی سمت میں بھی عورتوں کے تزکیے کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے، یا وہ درس و تدریس سے کر سکتی ہیں، یا پھر وہ کوئی اچھی چیز تحریر کتاب کوئی لکھ کے کر سکتی ہیں، اپنے اعمال سے کر سکتی ہیں۔ تزکیہ نفس ایسی چیز ہے کہ جو ہماری روح کے اندر بیماریاں ہیں اور جو ہم دنیا میں ان بیماریوں کو لے کر آئے، شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، کینہ، حرص، لالچ، بخل، یہ چیزوں سے پاک ہونا ہی تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور اگر مزاج میں غصہ ہو کہ کسی نے مجھے کیوں نصیحت کی ہے، ایسا انسان اپنا تزکیہ نہیں کرا سکتا۔ اگلی صفت یہ بتائی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس چیز میں دیکھیں آج کے دور میں تو اگر آپ ایلومناٹی اور فری میسنز کی بات کریں تو شیطانیت، دجالیت بہت زیادہ ہے اور فتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے، میرا جسم میری مرضی۔ اس کے اندر جب خواتین لا علمی میں ان چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے حد کہاں ٹوٹتی ہے، زنا پر یا حرام کاموں میں۔ اور وہ ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے، مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ زنا سے بچائے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور جو نکاح پاکیزہ عمل ہے، اس پاکیزگی کی بھی برکتیں انسان دیکھتا ہے۔ مناسب عمر میں جلدی بچوں کے نکاح کرنے چاہیے۔ 5ویں صفت یہ بتائی کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ امانتیں تو خیر اب تو خیر بینکنگ آ گئی، لوگ اپنی چیزیں اپنی خود ہی کر رہے ہیں، لیکن پہلے امانتیں رکھوائی جاتی تھی، اور جو لوگ صحیح امانتوں کی حفاظت کرتے تھے وہ امین کہلائے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کی گواہی بھی معتبر تھی اور عزت کی نگاہ سے معاشرے میں ان کو دیکھا جاتا تھا۔ 6ٹھی صفت یہاں یہ بتائی کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، 5 وقت کی نمازوں کے اور نماز کے اندر کے بھی جو آداب اور حقوق ہیں وہ ساری ان کا خیال رکھنا۔ تو نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزائے نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ تو یہاں مومنین مفلحین کی صفات حسنہ کا آغاز خشوع نماز کے ذکر سے کیا تھا، اور اختتام بھی نماز ہی کی محافظت اور ہمیشگی پر کیا۔ اب یہاں کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جس امت کو انفرادی اور اجتماعی ہر چیز سے فلاح کے لیے نماز کی اس قدر تاکید ہو رہی ہے، وہ نماز ہی کی طرف سے کس درجہ غافل ہے۔ تو یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ ترجمہ دیکھیں۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خاصے سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو کہ ایک محافظ مقام میں رہا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام ثناؤں سے بڑھ کر ہے، ثناؤں تمام تعریفوں سے۔ پھر تم بعد اس کے ضرور ہی مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو ان آیات میں یہی بتایا گیا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر اس کو نطفے سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک مخصوص مقام یعنی رحم مادر میں رہا، پھر اللہ نے اس کو نطفے کو خون کا لوتھڑا، پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی اور اس کے اجزاء بنا دیے،
پھر یہاں یہ بتایا کہ اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنایا۔ سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام تعریفوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر تم بعد اس کے تمام قصہ عجیبیہ کے ضرور ہی مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ تو جس طرح ہم نے تم کو ابتداً وجود عطا کیا، اسی طرح قیامت میں دوبارہ عطا کریں گے، اور جو وقت تم نے دنیا میں گزارا اس کا انسان نے حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 22 تک دیکھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے مقدر کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا اور ہم اس پانی کے معدوم کر دینے پر قادر ہیں۔ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے، کھجوروں کے، انگوروں کے، تمہارے واسطے اس میں بکثرت میوے بھی ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تُنبَتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ایک درخت بھی جو کہ طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو ان کے پیٹ میں سے چیز پینے کو دیتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتی پر لدے پھرتے بھی ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں طور سینا پہ اگنے والے جو درخت ہے ان کی خصوصیات آ رہی ہے کہ سرزمین عرب میں کھجور اور انگور کی پیداوار بکثرت ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر درخت میں زیتون کا درخت فرمایا کہ جس میں سے روغن نکلتا ہے جو مالش وغیرہ کے لیے کام آتا ہے، اور عرب کے لوگ سالن کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ پھر درخت میں اور عرب کے لوگ سالن کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر خصوصیت سے فرما دیا کیونکہ اس کے فوائد کثیر ہیں اور خاص فضل و شرف رکھتا ہے، اسی لیے 23ویں پارے سورہ وت 3 میں اس کی قسم کھائی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ زیتون کا درخت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا کہ تمام درختوں سے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض اہل تحقیق کا قول نقل کیا کہ اس کی عمر 3000 برس تک کی ہوتی ہے۔ فلسطین کے بعض زیتونوں کے درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طور سینا کی طرف ان کو منسوب کرنے کی وجہ اس کی فضیلت اور برکت ظاہر کرنے کی ہے، وہاں ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور اس درخت کا اصلی وطن یعنی کہ نمایاں مقام طور سینا ہی ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہوا۔ 3 سوالات ہیں یہاں پہ۔ پہلا سوال آیت نمبر 1 قد افلح المؤمنون کی وضاحت کریں۔ آیت نمبر 2 دوسرا سوال نماز میں خشوع کی وضاحت کریں۔ تیسرا سوال طور سینا میں اگنے والے درخت کی خصوصیت تحریر کریں۔ آیت نمبر 20 دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے ہم کو اپنی ذات پاک کی معرفت عطا فرمائے اور اپنی قدرت کاملہ کا یقین کامل نصیب فرمائے، اور ہم کو اپنی نعمتوں کی حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق کاملہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان جس نے اپنے فضل سے ہم کو وجود انسانی عطا فرمایا اور پھر اپنے کرم سے ایمان و اسلام کی دولت فرمائی۔ یا اللہ، دنیا میں انسانی وجود میں ہم کو لانے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے قدرت کاملہ کی معرفت ہمیں نصیب فرما کے
مکمل تابعداری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر نشر اپنے مومنین کاملین کے ساتھ فرمانا، اور اس دن کے لیے تیاری کی توفیق اس دنیا میں نصیب فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔